अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ उसी टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। चूँकि हमने कहा था हम 5 से ज़्यादा प्रोग्राम इस सब्जेक्ट पे नहीं करेंगे और ये पांचों प्रोग्राम जो हैं, अगर मेरे देखने वाले ऑडियंस जो हैं वो इसको तरतीब से देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमें ये प्रोग्राम क्यों करना पड़ा है। तो मेरे भाई, ना मैंने इमरान खान को क्लीन चिट दी है, मैं कौन होती हूँ किसी को क्लीन चिट देने वाली। मैं आपको, जो आपने अभी पिछले प्रोग्राम में देखा कि उन खातून ने, रशियन खातून ने कहा कि जो रासिकुल अक़ीदा मुसलमान होगा, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, वो उस पर असर नहीं करेगा। और दूसरे भी बहुत सारे जो हमारे शिया मुसलमान हैं या सुन्नी मुसलमान हैं लेकिन वो सादात हैं, यानी वो सैयद हैं, उनका कहना ये है कि सादात पर जादू बड़ी मुश्किल से होता है अनलेस वो उन खुराफात में मुब्तला हो जाएं कि जिसकी वजह से हम इस पर एक क्लिप प्रोफेसर हाशमी के साथ कर चुके हैं कि सयादत फ़ख्र है या इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से कि हम ऐसे घर में पैदा कर दिए गए। तो आपने अभी सुना, उन्हें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सादात, बल्कि वो उम्मती भी जिन्होंने किरदार को, अपने नफ्स को जो है अपना महफूज रखा, तज़किया नफ्स किया। असल में हम लोग जो अल्फाज बोलते हैं वही जो हमने घर में सुने होते हैं, जो हमने दर्स में सुने होते हैं, मिलाद में सुने होते हैं, मजालिस में सुने होते हैं। लेकिन उर्दू जो है वो हमारे बच्चों की पहुँच से बदकिस्मती से बाहर हो चुकी है। उनको तज़किया नफ्स का मतलब समझ में ज़रा मुश्किल से आएगा। यानी नफ्स की पाकीज़गी जो होती है तो वो आपको हमेशा रोकती है ऐसी चीज़ से। लेकिन अगर आपका नफ्स गलाज़तों में गिर जाए तो चाहे आप सादात के घर पैदा हो गए हैं या किसी गैर सादात के यहाँ, आपका किरदार जो है उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, तो फिर जादू भी असर कर सकता है। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, मुझे किसी ने कहा नहीं है ये। क्योंकि ये ज़रूर कहा कि जी सादात पे जादू नहीं होता, सैयद पे बिल्कुल जादू नहीं हो सकता। तो मैं आपको ख़ान साहब के बारे में एक चीज़ बता दूं कि मैंने जब जर्नलिज़म शुरू किया, PPI एक न्यूज़ एजेंसी थी, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल, और आज भी हो सकता है कुछ एजेंसीज़ की अहमियत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से प्राइवेट सेक्टर में ख़त्म हुई है, लेकिन एक फ़ॉरेन एजेंसी, हम मज़हर अब्बास साहब के इंटरव्यू में आपको बता भी चुके हैं, हमने इस पर उवैस तौहीद से और मज़हर अब्बास से इस पर बहुत डिस्कशन की थी कि बाहर से AFP पे तो ख़ुद मज़हर भी रह चुके हैं, AFP में एजेंसी ऑफ फ्रांस प्रेस, उससे पहले रॉयटर थी। रॉयटर को आप आज भी खबर रसा एजेंसियाँ जो बाहर की यहाँ काम कर रही थी, उसमें दो बहुत ज़्यादा, एक AFP और एक रॉयटर। और पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर में न्यूज़ एजेंसी थी वो थी PPI, और ब्रिगेडियर तफज़ुल सिद्दीकी उस वक्त इसको हेड करते थे। तो मैंने उस एजेंसी से, मुझे एक इंटरव्यू असाइन हुआ था मोहतरमा इंदिरा गांधी का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, तो मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन नहीं की थी उस वक्त तक। तो वो उस इंटरव्यू की बड़ी धूमें थीं, एंड आई वाज अ न्यूज़ कास्टर ऑल्सो फॉर पाकिस्तान टेलीविज़न। तो ऑस्ट्रेलिया की कोई टीम आई, जीत कर ये आए थे, क्या मसला था, और ये बहुत प्ले बॉय मशहूर थे, सारे क्रिकेटर्स प्ले बॉय मशहूर थे, माफ़ कीजिएगा। तो मुझे असाइनमेंट मिली कि अब इंदिरा गांधी के बाद आप फ़ौरन जाकर ना इमरान खान का इंटरव्यू करें। और वो एजेंसीज़ जो हैं वो इंटरव्यूज़, फीचर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सेल कर दिया करती थी अखबारात को, जो अखबार उनको सही प्राइस देता था उसकी। अब क्या होता है कि मैं बड़ी परेशान कि ये आदमी तो जो है, इसकी बड़ी शोहरत जो है बेचारे की बहुत ख़राब है, और मैं वो जिसको ना क्रिकेट तो ना क्रिकेटर्स, किसी में दिलचस्पी नहीं थी। हम हमारे कॉलेज से लड़कियां जाती थी, कॉलेज से बंक मार के, PCHS कॉलेज की लड़कियां हेड्स पहन के, और बहुत वो स्टेडियम में मौजूद होती थी, और बड़े बड़े यहाँ पर वो अपने स्टिकर्स भी लगा लेती थी। और माजिद का बड़ा शोर था, उसके बाद इमरान का, माजिद खान इमरान खान के काज़न है और बहुत अच्छे क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है। जावेद मियांदाद जो हैं उनके बारे में शायद इतना तो नहीं था, लेकिन ये वसीम हसन राजा, मोहसिन हसन खान, ये सारे लोग उस वक्त उस वक्त ये पर्ल कॉन्टिनेंटल नहीं होता था बल्कि इंटर कॉन्टिनेंटल होता था ये होटल। इसमें ये सारी टीम ठहरी हुई थी। एंड अबव ऑल
ظہیر بھائی ہمارے ظہیر عباس صاحب جو بچپن سے ہم ان کو جو ہے دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد وہ کرکٹ میں گئے، ہم اسکول میں تھے اس وقت، تو میں نے کہا کہ جی میں سیدھا سیدھا پی پی آئی کے لوگوں نے وہاں فون کر دیا ان کے مینیجر کو، کرکٹ میں شاید منیر حسین تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آ جائیں. تو میں نے آ کر اپنے والد سے بات کی، میرے پاپا نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اتنا ڈرنے کی اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی میں خبریں پڑھتی ہوں پاپا، کوئی بات نہیں. پاپا نے کہا ہاں ٹھیک ہے تمہارا جو یہ فیئر ہے یہ ٹھیک ہے، تو تم ایسے کرو ظہیر سے ذرا بات کر لو، ظہیر، تاکہ جب تمہیں ظہیر عباس لے کر جائیں گے اور کہیں گے یہ میری بہن ہے تو وہ ذرا سارے کرکٹرز جو ہیں نا وہ فارم اپ ہو جائیں گے. تو میں نے وسیم حسن راجہ کا کیا تھا، محسن حسن خان کا کیا تھا انٹرویو، سرفراز نواز تھے، مدثر تھے، تو وہ سارے انٹرویوز جو ہیں وہ ہم نے لیے، مختلف اخبارات اور میگزینس کو وہ چلے گئے. تو ان کا انٹرویو کرنے کے لیے میں نے ظہیر بھائی کی مدد لی. میں نے کہا ظہیر بھائی مجھے آپ نے عمران خان سے پرسنلی جا کر کہنا ہے کہ یہ ان کے اخبار کے ایجنسی کے کارڈ پہ نہ جائیں، نیوز ایجنسی کے کارڈ پہ، لیکن آپ ساتھ رہیے گا اس انٹرویو میں. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. تو ہم پہنچ گئے انٹرکون، تو کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ کا انٹرویو تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ بیچارہ جتنا بدنام ہے ایسا ہے نہیں، بہت ہی شرمیلا اور بہت ہی اس طرح کا بندہ تھا. تو میں سوچتی تھی کیسے اس کو بدنام کرتے ہیں لوگ بیچارے کو کہ یہ پلے بوائے ہے، یہ پلے بوائے ہے. خیر وہ انٹرویو آ گیا، سارے لوگ، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہ ہوا کہ مجھے لوگوں نے بڑے ٹیلی فون کیے، ارے تم نے عمران خان کو انٹرویو کیا اور تم اس سے امپریس نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ہاں میں بالکل امپریس ہوئی، اچھا انٹرویو تھا. چونکہ میں کرکٹ نہیں جانتی تو میں سوالات لکھوا کر لے گئی تھی، میں کرکٹ کی ABCD نہیں جانتی بالکل، نہ میں دیکھتی ہوں، تو میں کرکٹ لور نہیں ہوں، نہ مجھے یہ جب کرکٹ چل رہی ہوتی تو وہ کرکٹ فیور چل رہا ہوتا ہے وہ بھی مجھے کبھی نہیں ہوا. تو لوگوں نے کہا وہ تو بڑا ہینڈسم آدمی ہے، اس کے سامنے تو لڑکیاں خود کو ریزسٹ نہیں کر سکتی، وہ تو انڈین فلم ایکٹریس ہیں، پاکستانی فلم ایکٹریس ہیں، اس کے پیچھے دوڑتی ہیں. میں نے کہا وہ فلم ایکٹریسز ہیں. نہیں تمہارے کالج کی لڑکیاں، سینٹ جوزف کی لڑکیاں بہت جاتی ہیں. تو میں نے کہا بالکل جاتی ہوں گی، وہ کرکٹ لورز ہیں، اور کرکٹرز جو ہیں وہ پوری قوم ان کو پسند کرتی ہے، لڑکے بھی پسند کرکٹ لورز جو ہیں وہ اپنے کرکٹرز سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں پلیئرز سے، لوگ اپنے پلیئرز جو ہیں، چاہے وہ فٹ بال کے کھلاڑی ہیں، وہ ہاکی کے کھلاڑی ہیں، اور وہ کرکٹ ہیں. کرکٹ تو خیر بہت اونچا کھیل سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ صرف بیچاری خواتین کے حوالے سے، اور خواتین خود بھی اگر ایک آدھ بار کبھی ان کی عمران خان سے کوئی ٹیلی فون گفتگو ہو گئی کچھ، تو ایک خاتون تھی انہوں نے یہ مشہور کیا تھا، وہ ٹی وی ایکٹریس بھی تھیں ہماری، میں نام لے دیتی ہوں، مصباح ان کا نام تھا. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے مجھے پرپوز کیا ہے. تو بیچاری کا کافی مذاق بھی اڑایا گیا، حالانکہ نہیں اڑانا چاہیے تھا، کیا پتہ کر دیا. اب مجھے یقین آتا ہے کہ مصباح صحیح کہہ رہی تھی، وہ تو بہت اچھی خاتون تھیں. جب وہ ریحام اور پنکی جیسی عورت سے امپریس ہو سکتے ہیں بھائی، تو مصباح سے ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ ہمیں سب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن آج مجھے لگتا ہے شی واز رائٹ. مصباح اسحاق ان کا نام تھا، غالباً ٹی وی ڈراموں میں بھی آتی تھی. تو نفس کی بات کر رہی ہوں. میرے کزنس وغیرہ اور میرے بہت سارے سرکل کے لوگ، ٹی وی کے لوگ کہنے لگے ارے بھائی تم عمران خان کا انٹرویو کر کے آ گئی، اندرا گاندھی کا انٹرویو کر کے آ گئی، اتنی چھوٹی عمر میں، تم تو بڑی ہائی پروفائل چیز ہو گئی. تو تمہیں عمران خان نے جو ہے وہ تم سے کوئی اور بات نہیں کی کرکٹ انٹرویو کے علاوہ؟ میں نے کہا نہیں مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی بھائی. تم نے بھی کوئی بات نہیں کی؟ میں نے کہا میں نے بھی کوئی بات نہیں کی. اچھا تو پھر تم کوئی ایب نارمل ہو، میرا خیال ہے. میرے بارے میں یہ کافی معاملات کے بارے میں، میری زندگی کے بہت سارے معاملات میں مجھے ایب نارمل سمجھا گیا ہے، تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. ہم ایب نارمیلٹی کیا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ایک دن. اب آئیے کہ پنکی صاحبہ کے حوالے سے جو یہ بات چل رہی ہے، تو اس وقت مجھے کہا نہیں، بات ساری یہ کہ تم جو ہو نا، تمہارے گھر کی تربیت اور جو تمہاری سیادت ہے نا، تمہاری ماں اتنی زبردست سیدانی ہے، پردہ کرتی ہیں، تو وہ بلڈ اور براٹ اپ جو ہے تمہارا، اس نے تمہارے خون نے، تمہارے نفس نے تمہیں اجازت نہیں دی کہ تم خود کو اس طرح کے معاملات میں اسکینڈلائز کرو. اور دوسرے میں نے کہا ایک اور سید بھی ساتھ تھا میرے، سید ظہیر عباس،
ظہیر بھائی کے ہوتے ہوئے تو نہ عمران خان کچھ کہہ سکتے تھے مجھے، اور ضروری نہیں ہے، مجھے اندازہ ہوا ان کے انٹرویو کے دوران کہ شاید وہ خود سے کسی لڑکی کو نہ تو فون کرتے ہوں گے اور نہ ہی وہ کسی لڑکی کو کوئی ایسی آفر کرتے ہوں گے۔ بعد میں بہت کچھ، جب وہ انگلینڈ میں تھے اور پلے بوائے کہلاتے تھے، میں اس زندگی کے بارے میں ان کی کچھ نہیں جانتی، میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ شخص توبہ کی، پلٹا اپنی پرانی زندگی سے، اور ایک بہترین ساتھی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا۔ جمائمہ خان از مائی مینٹور، انشاءاللہ میں جمائمہ پر کچھ کام کر رہی ہوں، اور میں کوشش کروں گی انگلینڈ میں کسی طرح مجھے ان سے ٹائم مل جائے تو میں ان کو انٹرویو بھی کر لوں۔ شی از مائی مینٹور۔ اس نے دل سے اسلام کو قبول کیا، ایک مشرقی مسلمان عورت کے پیٹرن پر وہ عورت اس کے بچوں کو لے کر بیٹھی ہے، اس کے بچوں کی بہترین تربیت کر رہی ہے، اور وفادار عورت ہے۔ اگر انہوں نے ایک حماقت کی ہے موصوف نے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہیں وہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ میں آج بھی لکھ کر دیتی ہوں، سارے جادو، ساری بکواس کے باوجود اثر ہوا ان پر جادو کا جو بھی ہوا، آج بھی وہ شخص اپنے دل کو ٹٹولتا ہے تو اس کو وہاں صرف جمائمہ خان کی محبت نظر آتی ہے۔ اور جس وقت ان کا ایک جیسچر بھی ہے جس کو ہم بہت سٹرونگ پلس پوائنٹ کہہ سکتے ہیں ان کا، کہ جب جج طلاق کے آرڈر کر رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ اگر دونوں رونے لگے، اور یہ واقعہ پورے پاکستان، پوری دنیا کو پتہ ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہی آپ کو، اور اس نے، میں ان لوگوں کے لیے ایک مثال دے رہی ہوں، تو اس نے کہا کہ جب آپ رو رہے ہیں دونوں اور آپ نہیں چاہتے طلاق تو کیوں لے رہے ہیں؟ تو عمران نے کہا کہ اس کو پاکستان میں بہت تنگ کیا گیا ہے، اور ہمارا جو پولیٹیکل سو کالڈ انٹیلیجنشیا ہے اس نے ان کو اس قدر ہراساں کیا ہے، اس قدر تنگ کیا ہے، طرح طرح کے الزامات، یہودی ہے اور یہودی کا پیسہ لگا ہے، پلانٹڈ ہے، اس نے 20 سال کی لڑکی، 22 سال کی، اور یہ اس سے آدھی عمر بڑے صاحب جو ہیں، ان کو یہ سب حربے، یہ ہتھیار، یہ گھٹیا حرکتیں نہیں آتی انگریز لڑکیوں کو۔ میں نے وہاں رہ کر پڑھ کر دیکھا ہے، وہ منافق نہیں ہیں کہ شوہر بھی چل رہا ہے، بوائے فرینڈ بھی چل رہا ہے، اور کئی بوائے فرینڈز چل رہے ہیں، ان کا اگر کسی سے افیئر ہے، جب ختم ہو جاتا ہے وہ فیل کرتی ہیں کہ اب ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، وہ بتا دیتی ہیں کہ ناؤ اٹس فنش، وی کانٹ گو فارورڈ۔ وہ فارورڈ نہیں کرتی اپنے اس عمل کو جو محبت کے درمیان ان کو جو بھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، جب وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ان کے یہاں جب نہیں ساتھ چل سکتے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ میں جانے کے بجائے، میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں، جو ایک آدھا کیس ڈایانا کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک الگ قصہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے ابھی، لیکن عموماً لوگ، عورتیں ہپوکریٹ نہیں ہیں، برقعے پہن کر غلاظتوں میں مبتلا نہیں ہوتی ہیں۔ تو پنکی اور ریحام خان نے اس جیسے شخص کو، پھر خیر جج جب آرڈر کرنے لگا تو اس نے کہا آپ کو اتنے بلینز روپیز ملیں گے، وہاں لا ہے، برٹش لا ہے، بیوی کا ہو یا شوہر کا پیسہ ہو آدھا ملتا پیسہ ہے۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، بس میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو مزید تنگ کروں، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ یہاں پر رہے، مجھے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ وہ جملے تھے جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا، اور وہ ایک سٹرگل، ان کی پولیٹیکل سٹرگل شروع ہو گئی۔ تو اس شخص کو زنگ لگانے کے لیے جو کچھ ہوا، میں آج بھی اس پہ میں کنونس ہوں، ہاں ان کی دو بہت بڑی برائیاں ہیں، بہت بڑی برائیاں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اگریسو اور متکبر، تکبر اور اوور کانفیڈنٹ ہیں وہ ہر معاملے میں۔ یہ اوور کانفیڈنٹ ہونا، اگریسو ہونا کرکٹ میں شاید چل جاتا ہو، پالیٹکس میں نہیں چلتا۔ پالیٹکس جو ہے دوسرے بہت ایموشنل ہیں، ان کے جلسوں میں، ان کی تقریروں سے، آج نہیں ہمیشہ سے ان کے، آپ کنٹینر والا قصہ اٹھائیے یا اس سے پہلے کا، برداشت اور تحمل یہ سیاستدان کا زیور ہوتا ہے۔ سیاستدان کی اگریشن اور سیاستدان کا اوور کانفیڈنٹ ہونا اس کو لے ڈوبتا ہے۔ تو یہ خان صاحب میں برائیاں پہلے سے موجود تھیں، لیکن ان کے، میں نے جیسے کہا
کہ کچھ اسٹرانگ پلس پوائنٹ تھے. انہوں نے اتنا بڑا ہاسپٹل بنا کر لوگوں کو دے دیا, پھر نمل یونیورسٹی بنائی. یعنی تعلیم اور صحت کے حوالے سے جو ان کی سروسز ہیں آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو جناب عالی, پنکی سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ریحام سے ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن ان کے عمل نے ایک اچھے سیاستدان کو جب اس کو وقت آیا اور گورننس کا وقت آیا تو بھٹکا دیا اس کو راستے سے, اور وہ اسی لیے بھیجی گئی تھی دونوں عورتیں اس کے گھر میں, اور دونوں کامیاب ہوئیں. اس میں سے پنکی زیادہ کامیاب ہو گئی, ریحام جلدی ایکسپوز ہو گئی تھی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہم جو بھی صاحب کامنٹس بھیجیں ہمیں, وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ لوگ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ پیڈ ہیں, کوئی کسی پارٹی کی طرف سے, کوئی کسی پارٹی کی طرف سے, لیکن میرے 1.5 سال کے کوئی بھی آپ کلپس اٹھا کے دیکھ لیجئے. اول تو میں سیاست پہ بات کرتی نہیں تھی, میں جنرل ان ایشوز پر جن سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, مہنگائی ہے, بد کرداری ہے, عورت کی بے وفائی ہے, این جی اوز کی بےہودگیاں ہیں, عورت مارچ پر میڈیا کی بےہودگیاں ہیں, ان پر ہم نے بہت پروگرامز کیے ہیں. تو وہ نفس پر آپ کے قابو رکھنا بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے, کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. تو میرے بھائی عمران خان صاحب, آپ ہمارے بھائی ہیں, اور شاید میں آپ کو اس لیے یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ عمر جو ہے نا, عمروں کے فرق وہاں مٹ جاتے ہیں جہاں مینٹل ایکویشن ہو. نہ میری آپ سے کوئی مینٹل ایکویشن تھی, اور نہ ہی میرا کوئی آپ کے ساتھ کبھی رابطہ ہوا. اس انٹرویو کے بعد 2 دفعہ ہوا, وہ کسی اور حوالے سے تھا, لیکن اس میں بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ دیکھیے آپ کو اللہ نے, ایک تو ابھی فیاض الحسن چوہان نے بات کروائی تھی, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, اور آدھا گھنٹہ میری ان سے بات ہوئی, اور میں نے ان سے کہا تھا دیکھیے ابھی ان کو اقتدار نہیں ملا تھا, میں نے ان سے کہا تھا دیکھیے آپ کے جتنے اسٹرانگ پلس پوائنٹس ہیں, ابھی نہ پنکی آئی تھی ان کی زندگی میں, تو نہ ریحام خان کا. تو میں نے ان سے کہا کردار جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس کو مینٹین رکھنا, اور شہرت بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کو مینٹین رکھنا وہ اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے, اس ٹیمپو کو مینٹین کرنا. تو مہربانی کیجیے گا اپنے ذرا ایگریشن کو کم کریں, آپ اپنے ذرا یہ جو آپ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہیں اس کو بھی ذرا اتنے کانفیڈنس سے ہر چیز مت کہا کریں. خیر, آدھا گھنٹہ بات ہوئی. تو میرے بھائی, میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتی ہوں عمران خان, کہ یہ آپ سمجھ لیجئے میں آپ سے آپ کی بڑی بہن کی طرح بات کر رہی ہوں, میں رانی کی طرح اور میں حلیمہ خاتون کی طرح بات کر رہی ہوں آپ سے اس وقت, کہ خدا کے لیے اپنے تکبر اور اپنی ان عادات پر قابو پائیے جو آپ کے پلس کو مائنس میں تبدیل کر رہی ہیں. اور پنکی جیسی عورت جس کے بارے میں یہی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اب آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو نکال دیجئے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. جادو کا اثر کام نہیں کرے گا, جیسے ہم نے اسی لیے سنا ہے کہ جب آپ پریکٹسنگ مسلم بن جائیں گے تو پنکی کا ہر جادو بے اثر ہو جائے گا. خدا حافظ.